मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदा के कलाम के साथ। तो आज एक खुसूसी जो है सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पिछली जो वीडियो अपलोड की थी सासलीबी कलमात के दबाचे के हवाले से, हमने वो वीडियो अपलोड की थी, और फिर उससे पहले हमने ऐदे तीक में यीशु मसीह की सलीबी मौत की तस्वीर और फिर सलीबी पैगाम के हवाले से हमने जो वीडियोस है वो अपलोड की है। आज जो है सलीबी कलमात का जो सिलसिला है उसको हम वो शुरू कर रहे हैं, और आप वन बाय वन सलीबी कलमात जो है आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आप सीखेंगे खुदा के कलाम को सलीबी कलमात की स्टडी में। तो आज पहले कलमे पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 7 सलीबी कलमात जो हैं ये एक गुलदस्ते की तरह हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बना है, और जिसमें हर फूल का अपना रंग है और अपना अंदाज है और अपनी स्मेल है। लेकिन गुलदस्ता जो है वो तमाम फूल जो मिलकर गुलदस्ते को बनाते हैं और एक खूबसूरती पैदा करते हैं। तो ये 7 कलमात एक गुलदस्ते की मानद है जिनको एक जगह पर यकजा करके उसकी महक से, उसकी भीनी भीनी खुशबू से आप जो है इस्तिफादा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि ये जो 7 सलीबी कलमात हैं इसके अंदर एक हवाले से ये खूबसूरत दुआ की भी अक्कासी करते हैं और दूसरी तरफ ये खूबसूरत कलाम को भी पेश करते हैं। लिहाजा ये 7 सलीबी कलमात के अंदर खूबसूरत दुआ भी है, दुआएं भी है, और खूबसूरत खुदा का कलाम भी है। एक और बात करना चाहता हूं जो बड़ी खास है कि ये सलीबी कलमात यीशु मसीह की जो डिजायर है उसकी अक्कासी करते हैं, और यीशु मसीह के खूबसूरत और कामल जो उसका किरदार है, उसकी जात है, उसकी सीरत है, उसको भी पेश करते हैं। और यीशु मसीह का जो कलाम है उसको भी पेश करते हैं। ये जो सलीबी कलमात हैं यीशु मसीह के, ये उसकी तालीमात को और खिदमत को और उम्दा किरदार की अक्कासी करते हैं। लिहाजा तेरे लिए और मेरे लिए इंतहाई ये अहमियत के हामिल हैं और ये फायदामंद हो सकते हैं। तो वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से तिलावत करें जिसका तल्लुक पहले कलमे से है। तो आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 23वां बाब, उसकी 34वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दोबारा सुनिए मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 23वां बाब, उसकी 34वीं आयत। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। सो मेरे चीजों, जैसा हम बातें कर चुके हैं या कर रहे हैं कि सलीबी कलमात जो है, तो ये जो 3 कलमात हैं ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजीली बयान में है, और 3 कलमात मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में है, और एक कलमा है जिसको मुकद्दस मत्ती ने और मुकद्दस मरकस ने बयान किया है। तो जो अभी हमने तलावत की है ये पहला कलमा है और ये मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में मौजूद है। और कभी आप इसकी तरतीब को याद रखें तो ये पहला कलमा है। इससे पेशतर के जो आपने तलावत की है ये अल्फाज पर हम गौर करें। जैसा हम कह रहे हैं कि ये पहला कलमा है। लास्ट एपिसोड में हमने 7 का जो अदद है इसके हवाले से ब्रीफ किया था, और हम सब ने सीखा था कि इल्मुल अदाद के मुताबिक 7 का अदद जो है वो किस चीज को पेश करता है। क्योंकि ये पहला कलमा है तो गिनती के मुताबिक, इल्मुल अदाद के मुताबिक जो 1 का अदद है
وہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، گنتی کے مطابق جو 1 کا عدد ہے تو یہ کسی شخص کے لاسانی ہونے کو پیش کرتا ہے، یعنی لاسانی ہستی کو، اور یہ کسی کے منفرد ہونے کو پیش کرتا ہے، یہ کسی کے بے مثال ہونے کو پیش کرتا ہے، اور یہ خدا کی ذات کو پیش کرتا ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ لاسانی ہستی ہے اور وہ بے مثال ہے اور وہ منفرد ہے۔ اور جو 1 کا فگر ہے علم الاعداد کے مطابق ہم سیکھ رہے ہیں، یہ انفرادی ہونے کو پیش کرتا ہے، بے مثال ہونے کو، لاسانی ہونے کو پیش کرتا ہے، خدا کی ذات کو پیش کرتا ہے، اور پھر یہ سچائی کو بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ سچائی جو ہے وہ 1 ہے۔ تو یہ بات تھی کلمے کا جو عدد ہے اس کے مطابق، علم الاعداد کے مطابق، لہٰذا 1 جو ہے علم الاعداد کے مطابق یہی میننگ رکھتا ہے۔ آگے بڑھے تو اس کلمے کی ترتیب جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اے باپ، یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، پہلا حصہ اے باپ، اور پھر دوسرا حصہ ہے ان کو معاف کر۔ اور ایک لفظ ہے، کیونکہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، یہ حصوں کے بیچ میں ایک لفظ ہے، تو آگے ہے یہ جانتے نہیں، یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ اے باپ، دوسرا حصہ ان کو معاف کر، اور تیسرا حصہ یہ جانتے نہیں ہے، اور چوتھا حصہ ہے کیا کرتے ہیں۔ 4 حصے ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر کر پائیں گے، آمین۔ تو پہلے جو ہے اے باپ، اس کے اندر 2 الفاظ ہیں اردو ترجمے کے مطابق۔ لفظ اے غلط و لام مروج ہے، لیکن جو اس کا درست تلفظ ہے وہ ہے اے باپ۔ تو مروج اس طرح سے ہے اے باپ۔ جو لفظ اے ہے گرامر کی روح سے اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو حرف خطاب کہا جاتا ہے گرامر کی روح سے۔ یہ کسی کو پکارنے کے لیے ہے اور یہ کسی کو بلانے کے لیے ہے، یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے یسوع مسیح نے بائبل کے اندر کئی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ وقت نہیں ہے حوالہ جات کو دیکھا جائے، مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب 5ویں آیت، وہاں پر اے باپ کا جو لفظ ہے یسوع مسیح نے استعمال کیا۔ متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب 25ویں آیت، وہاں پر بھی یسوع مسیح نے یہی لفظ اے باپ، درست لفظ اے باپ استعمال کیا ہے۔ پھر مرکز کی جو کتاب ہے، مرکز کے مطابق لکھی گئی انجیل 14واں باب 36 آیت میں اے ابا یعنی اے باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب 41ویں آیت میں یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ یسوع مسیح نے منادی کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، سکھاتے ہوئے کئی مرتبہ استعمال کیے ہیں، بارہا یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو یاد کریں، جو اے ہے حرف ندا ہے اور حرف خطاب ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے اور کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، جب بات کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کی چیز کو پیش کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور سینس اس کے اندر موجود ہے کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اور وہ واجب الوجود ہے، موجود ہے اور وہ زندہ ہے۔ یسوع مسیح جس سے بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اے باپ۔ تو
عبرانی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عبرانی میں آپ کو یہ ملے گا وَيَوْمَرْ یشوا آوی صلخ لاہم، وَيَوْمَرْ یشوا آوی صلخ لاہم، میرے باپ ان کو معاف کر۔ تو یہاں پر آوی کا لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی زبان کا، اور وہ یہ لفظ آو سے ہے۔ عبرانی میں آو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا اردو میں ہم ترجمہ باپ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبرانی میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے باپ کے لیے، آب، اس کا ترجمہ صرف باپ نہیں ہے بلکہ دیگر جگہوں پر، دیگر مقامات پر اس کا ترجمہ باپ اور باپ دادا اور ابا و اجداد بھی کیا گیا ہے، عبرانی زبان کے لفظ آب ہے۔ اور اگر ہم گریک کو دیکھیں، یونانی زبان کو دیکھیں، تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پتیر، اور پتیر کا جو ترجمہ ہے وہ باپ دادا، اور یوحنا رسول لوکا کے انجیلی بیان میں پہلے باب کی 17ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ والدوں کیا جاتا ہے، اور انگلش میں ہمیشہ اس کا ترجمہ فادر، یا جہاں پر باپ دادا آئے گا وہاں پر فادرز بھی ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ اے باپ، یا عبرانی میں یہاں پر لفظ استعمال آوی یعنی میرے باپ۔ اس کلمے کے حوالے سے دو باتیں کی جاتی ہے، کچھ مفسرین نے اس کو معافی کا کلمہ جو ہے وہ نام دیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کلمے کو شفاعت کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور جدید ریسرچ کے مطابق کچھ کے خیال میں یہ دعائیہ کلمہ بھی کہلاتا ہے کہ اس میں ایک دعا ہے مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے، ستانے والوں کے لیے۔ تو اس کلمے کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جس نوعیت کا یہ کلمہ ہے اس کے اندر جو مواد ہے اس کے مطابق آپ اس کو شفاعت کا کلمہ کہہ سکتے ہیں، معافی کا کلمہ کہہ سکتے ہیں، اور مخالفین کے لیے دعا کا کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کلمہ یسوع مسیح کے کردار کی بھی عکاسی کر رہا ہے، یسوع مسیح کی جو سیرت ہے اس کو بھی یہ نمایاں کر رہا ہے، یسوع مسیح کی سیرت کا بھی یہ آئینہ دار ہے کہ یسوع مسیح نے کب یہ بولا ہے، جب درد میں ہے، جب کرب میں ہے، جب بدن سے خون جو ہے وہ جاری ہے اور لہو ٹپکتا ہے اور یسوع مسیح دھوپ میں لٹکے ہوئے ہیں، لہذا بڑے کرب میں اور دکھ میں اور تکلیف میں یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے یہ الفاظ بولے ہیں، یہ الفاظ کہے ہیں، ادا کیے ہیں۔ اور یہ کلمہ جو ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی فکر کا کلمہ، دوسروں کی فکر کرنے کا کلمہ۔ پہلے کلمے کی بات کریں دوسروں کی فکر ہو رہی ہے، آپ دوسرے کلمے کی بات کریں دوسروں کی فکر ہے، آپ تیسرے کلمے کی بات کریں دوسروں کی فکر ہے۔ اور پہلی بات یہاں پر دیکھیے، وہ کہتا ہے اے باپ، باپ کو پکار رہا ہے، باپ سے بات کر رہا ہے، اے باپ، باپ سے مخاطب ہے، باپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور عبرانی لفظ آبی یعنی میرے باپ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہودی کنسیپٹ میں یہ تھا کہ جو اونچے پر چڑھایا گیا وہ لعنتی ہے، جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور ان لوگوں کی یہ سوچ یہ تھی کہ خدا اس کو چھوڑ چکا ہے، خدا اس سے الگ ہو گیا ہے، خدا اس سے علیحدہ ہو گیا ہے،
اور اب یہ یہاں پر اکیلا اور تنہا ہے، اور یسوع مسیح نے باپ کا لفظ بولا ہے، اور باپ کا لفظ بول کر اور ساتھ یسوع مسیح نے یہ کہا اے میرے باپ یا اے باپ، یہ کہنے کے ساتھ یسوع مسیح نے یہ ثبوت دیا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، میرا باپ میرے ساتھ رابطے میں ہے، میں بات کرتا ہوں، میرا باپ سنتا ہے، اور جیسا تم سوچتے ہو ایسا نہیں ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے بات یہ ہے کہ وہ باپ سے یہ بات کر رہا ہے۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے، وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو چھوڑا نہیں ہے، میرا باپ مجھ سے جدا نہیں ہوا، الگ نہیں ہوا، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ شفاعت کر رہا ہے باپ سے ستانے والوں کے لیے اور ظلم کرنے والوں کے لیے، باپ سے درخواست کر رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے جو اس کو تنگ کر رہے ہیں، جو اس کو ستا رہے ہیں اور جو اس کو زخمی کر رہے ہیں، جو اس کو بزت کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ باپ سے بات کر رہا ہے۔ اور کبھی دور حاضرہ میں اپنے آپ کو دیکھیں، یا ہم سب دیکھیں اپنے آپ کو، جو ہمارے ستانے والے ہیں، بزت کرنے والے ہیں اور تنگ کرنے والے ہیں، ہم بھی باپ کے ساتھ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم تو اکثر یہی کہتے ہیں باپ ان کو مجرم بنا دے، لیکن یسوع مسیح یہ نہیں کہتا۔ آپ کو یاد ہے بائبل کی ایک ورس ہے، بڑی خوبصورت ورس ہے کہ ہابل کے خون کی نسبت یسوع مسیح کا خون بہتر باتیں کہتا ہے، اور ہابل کا خون تو پکارتا تھا، ہابل کا خون تو بولتا تھا، خدا سے کہتا کہ میرے خون کا بدلہ لے، اور میرا خون جو بہایا گیا ہے، جس نے بہایا ہے اس سے بدلہ لے، میرے بھائی سے میرے خون کا بدلہ لے۔ ہابل کا خون تو بدلے کے لیے اور سزا کے لیے اور عدالت کے لیے پکارتا تھا، لیکن یسوع مسیح کا خون لکھا بہتر باتیں کہتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو معافی کی باتیں ہو سکتی ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو رہائی کی باتیں ہو سکتی ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو کسی کو آزاد کرنے کی باتیں ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا باپ ان کو معاف کر، شفاعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم شفاعت کے حوالے سے بات کر کے کچھ وقت اس کے بعد پھر معافی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، شفاعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور ذرا میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست نوٹ کر، کتنی شفاعت اہم ہے کہ یسوع مسیح نے آخری سانسوں کے وقت بھی شفاعت کی ہے۔ کس قدر یہ اہمیت رکھتی ہے، کس قدر یہ ضروری ہے کہ سولی پر لٹکے ہوئے بھی وہ شفاعت کر رہا ہے، دھوپ میں لٹکے ہوئے بھی وہ شفاعت کر رہا ہے۔ یاد کر شفاعت کس قدر ضروری اور اہم ہے۔ جیتے جی بھی یسوع مسیح نے شفاعت کی لوگوں کے لیے، اور یسوع مسیح نے پطرس کے لیے شفاعت کی تھی، اور یسوع مسیح نے اسے کہا شمعون، شیطان نے تجھ کو مجھ سے مانگ لیا ہے کہ چھاج میں گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور ابراہم کو نوٹ کیجئے، ابراہم سے جب خدا نے یہ شعر کیا کہ میں سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ابراہم نے بھی شفاعت کی ہے۔ کسی نے ابراہم سے یہ نہیں کہا ابراہم ہماری شفاعت کر، کسی نے نہیں کہا ابراہم تو خدا کا دوست ہے ہماری شفاعت کر، کسی نے نہیں کہا ابراہم تیرے رابطے خدا کے ساتھ ہے ہماری شفاعت کر، بلکہ خود بخود ابراہم نے ہلاک ہونے والوں کے لیے اور مر مٹنے والوں کے لیے شفاعت کی ہے۔ اور ابراہم شفاعت کرتا رہا، 50 سے وہ شروع ہوا اور نیچے آتا رہا، اور وہ نیچے آیا ہے، 10 تک وہ آیا ہے، وہ نیچے آتا اور شفاعت کرتا رہا۔ ابراہم شفاعت کرتے کرتے رک گیا، اور پھر وہ شہر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اگر ابراہم
شفاعت کو نہ روکتا تو ایمان یہ کہتا ہے خدا ان کو چھوڑ سکتا تھا۔ ابراہیم کی شفاعت کی وجہ سے ہر بار ابراہیم کہتا، خدا کہتا ٹھیک ہے، ابراہیم پھر نیچے آتا، خدا کہتا ٹھیک ہے۔ شفاعت جب رک گئی تو خدا نے ان شہروں کو برباد کر دیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر شفاعت ہوتی ہے وہاں پر گناہگار زندہ رہتے ہیں تاکہ ان کو توبہ کا موقع مل جائے۔ جب تک شفاعت جاری رہتی ہے گناہگار کو موقع ملتا ہے، اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ تائب دل ہو۔ شفاعت ختم ہو جائے تو توبہ کا وقت ختم ہو